यासिर के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद एम आलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आलम भाई को पूरी कम्युनिटी जानती है। टोरंटो सराउंडिंग्स में जितने भी हमारे एशियंस हैं, पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, और डिफरेंट कम्युनिटीज़ में आलम भाई माशाल्लाह बहुत ही पॉपुलर हैं और इनकी एडवर्टाइजमेंट माशाल्लाह पूरे GTA में, इवन से CP24 वगैरह पे, रेडियोज़ वगैरह पे माशाल्लाह इनको आप हर जगह, बसेस पे, हर जगह माशाल्लाह इनको आप देखते हैं। तो आलम भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? यासर वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन का। देखिए बाकी तो सारी चीजें यकीनन आप देखते हैं कम्युनिटी के अंदर या जो एडवर्टीजमेंट है, दिस इज आवर प्रोडक्ट कैंपेन, क्योंकि ये भी जरूरी है ताकि लोगों को पता हो जो चीज नजर आएगा तभी लोग उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। आप जब भी कोई ब्रांड, क्योंकि ये भी एक सर्विस ब्रांड है आलम, तो हमने जब रिसेंट CP24 में अपनी कैंपेन लॉन्च की फॉर 1 ईयर, ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो पूरे ओंटारियो में हर कम्युनिटी के घरों पे, हर किसी के सामने जो है ना मौजूद हो एज अ चॉइस फ्रॉम a lawyer of South Asian background। ठीक हो गया, जबरदस्त। तो अल्लाह ताला आलम भाई आपको और कामयाब करे, हमारी हर वक्त गुड विशेस आपके साथ हैं। आलम भाई, जैसे कि आप लोग 2009 में आप लोगों ने अपनी आलम लॉ फर्म को एस्टेब्लिश किया, थोड़ा सा आप अपने बारे में काइंडली बताएं हमारे सुनने वालों को कि आप लोग क्या करते हैं, किस एरिया में आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं लीगल जिसमें आप लोग डील करते हैं, और इस वक्त आपके पास जो माशाल्लाह लॉयर्स हैं वो कितने इन्वॉल्व हैं? जी जी। So Yasser, first of all, again, congratulations to you to start this segment on your YouTube channel, and it's a privilege for me to come and speak to you and give you some answers or some information that you are looking for your audience. So Alam Law, yes, I'm the founder of this law firm, Alam Law Firm. 2009 mein we have started this firm, and before that I used to work with other law firm in downtown Toronto. But 2009 का जो साल था वो टाइम था जिस वक्त मैंने डिसाइड किया कि जी being a litigation lawyer, क्योंकि you will find there are many lawyers in the community, but उस वक्त जब मैंने ये फर्म फाउंड की, उस वक्त हमारी अपनी कम्युनिटी जो है, जैसे आप साउथ एशियन कम्युनिटी समझ लें, मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी समझ लें, कि we were very much deprived of lawyers who do litigation work, so courtroom work. I was practicing personal injury, insurance litigation, medical malpractice, product liability cases, suing manufacturer if उन्होंने कोई ऐसी चीज बनाई है जिसके इस्तेमाल से कंज्यूमर को नुकसान हो जाता है, डॉक्टर के नेग्लिजेंस की वजह से, हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट को कोई नुकसान हो जाता है उनके हेल्थ केयर के अंदर, तो इन तमाम चीजों में यकीनन यू नीड ए लिटिगेशन पर्सनल इंजरी लॉयर जो कि स्ट्रेंथ रखता हो कि इन लोगों को सू करे और इनको कोर्ट में ले जाएं और अपने क्लाइंट के लिए हक और फाइट कर सके उनके लिए। तो वी हैव डन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस। जब 2009 में मैंने जब फर्म फाउंड की तो हमारा कभी भी ये नहीं था कि जब बस रियल एस्टेट प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव ऑलवेज हैड अ पैशन अबाउट लिटिगेशन वर्क, कोर्ट रूम जाना, लोगों के हक के लिए फाइट करना, जीतना हारना, एक चैलेंज लेना। बहुत सारे लोगों को हमने, हमारी फर्म ने या मैंने उनके हक के लिए आवाज उठाया है कोर्ट में, उनको उनके हक के पैसे या कॉम्पनसेशन दिलाए हैं। तो ये जर्नी आप ये समझ लें कि अगर फर्म की देखी जाए तो वो 2009 में शुरू हुई और वेरी रैपिडली माय ब्रदर आफ्ताब आलम, ही वाज विद मी, he is now a lawyer, he is also dealing with he has one department in our firm। तो हमारी जो फर्म है वो इनिशियली अगर आप देखें तो कम्युनिटी में ज्यादातर लोग जानते हैं कि जी वी आर पर्सनल इंजरी लॉ फर्म। पर्सनल इंजरी का मतलब है कार एक्सीडेंट हो जाए या स्लिप एंड फॉल में इंजरी हो जाए या किसी किस्म की इंजरी हो जाए आपको, चाहे इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, किसी भी हालात में, तो जिस शख्स की वजह से आपको इंजरी हुई है
یا جس اینٹی کی وجہ سے آپ کو انجری ہوئی ہے ان کو ہم سو کر کے آپ کو یا جو وکٹم ہے ان کے کمپنسیشن کورٹ میں لے جاتے ہیں اور ان کا کمپنسیشن دلاتے ہیں. اسی طرح سے انشورنس لٹیگیشن میں ایک اور بہت بڑا ایریا شامل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انشورنس لٹیگیشن, کہ آپ نے کوئی انشورنس پالیسی خریدی تھی, انشورنس کمپنی نے جب پیسے دینے کا وقت آیا تو اب انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ جی آپ کی پالیسی ویلڈ نہیں تھی, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپنسیٹ یو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کور یو. تو اس کو ہم انشورنس لٹیگیشن کہتے ہیں, جس کا مطلب سمپل ہے کہ جی یو بینگ اے کنزیومر یو باٹ این انشورنس پالیسی, چاہے آپ نے لائف انشورنس کے لیے خریدا ہو, آپ نے چاہے گاڑی کی انشورنس خریدی ہو, چاہے گھر کی انشورنس خریدی ہو, لیکن اب جب نقصان ہو گیا تو ناؤ انشورنس کمپنی شوڈ اسٹیپ ان اینڈ پے فار یور لاسز. لیکن بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کمپنیز آر ناٹ دیئر ٹو پے یو منی, دے آر دیئر ٹو میک منی. لیکن جہاں پہ ان کو پتا چلے کہ جی اب پیسے دینے ہیں $1 million, then they will try to find excuses in your policy. تو اس کو ہم انشورنس لٹیگیشن کہتے ہیں. دین ایسے لوگ جن کا کلیم ڈینائی ہو جائے, جن کو کوریج ڈینائی ہو جائے, they retain lawyers like us who can sue insurance company and take them to the court and let a jury and judge decide کہ whether or not کہ جو کوریج ان کو ڈینائی کیا تھا وہ جسٹیفائبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا عالم بھائی, ماشاء اللہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ آپ کمیونٹی میں ویل نون ہے ماشاء اللہ. کچھ سوال جو کافی سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوں, یا میں اگر فار ایگزامپل کہیں پہ فال ہو گیا یا سلپ ہو گیا, رائٹ, کیا ایسے جو مجھے کرنا چاہیے جس کا مجھے نہیں پتا, رائٹ, کیا لیگیلٹیز ہیں, رائٹ. فار ایگزامپل میں کہیں پہ گر گیا اور آئی ایم آؤٹ آف ورک, رائٹ, فار فیو ویکس اور منتھ اور سم تھنگ, رائٹ, تو اس کو ہم کیسے وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس میں بھی ایک مزید پھر بات آ گئی, اور بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے ڈیولپ اس حوالے سے کر لیا ہے کہ یہ جو کوشچن ہے وہ آئی ایم شیور کہ ہر وہ شخص جو انوالو ہوتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں, اس کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے, یا اس کو اپنے ساتھ باندھنا اس انفارمیشن کو ضروری ہے, تاکہ جب ایکسیڈنٹ ہو یا جب انجری ہو جائے, جب آپ کو کوئی کسی قسم کی, تو آپ اس انفارمیشن کو اپنے پاس اگر ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ ایک پراپر طریقے سے اپنے کلیم کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پہلے تو بفور آئی کم ٹو دس اسپیسیفک کوشچن, جیسے ہماری پیچھے بات ہو رہی تھی کہ جی ہماری جو اسپیشلٹی ہے وہ پریکٹس ایریا ہے وہ پرسنل انجری ہے, کار ایکسیڈنٹ, سلپ اینڈ فال اینڈ انشورنس لٹیگیشن. 3 سال پہلے 5100 Dixie 5100 Dixie Road Mississauga میں we opened this state of the art facility where 14,000 square foot facility is available. So اس facility میں ہمارے یہاں جو پرسنل انجری کی ہماری ٹیم ہے وہ 6 لوئر اور 2 لیگل کاؤنسل 8 جو کہ تمام کے تمام پرسنل انجری کو ہینڈل کرتے ہیں. اینڈ دین وی براٹ ادر لوئرز ان دا فرم جو کہ ہر اسپیشلائز کرتا ہے کسی ایک ایریا آف لا میں. جیسے وی ہیو 2 مہینے پہلے ہم نے عالم ریئلٹی کے نام سے جو ہے نا, عالم ریئلٹی لا فرم کے نام سے جو فرم سبسیڈائز کی ہے, اس فرم کا کام صرف اور صرف ریل اسٹیٹ لٹیگیشن ہے اور ریل اسٹیٹ کی کلوزنگ ہے. تو وہ جو کیسز ہیں وہ ہمارے جنرل پریکٹیشنر ہینڈل نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایسے لوئر جو کہ اسپیشلائز کرتے ہیں لٹیگیشن میں, ریل اسٹیٹ میں, وہ اس کو ہینڈل کرتے ہیں. سملرلی وی ہیو کرنل لوئر مائیکل پسکوالے, تو وہ صرف کرنل لا ہینڈل کرتا ہے. سملرلی وی ہیو لوئر ڈیلنگ وتھ فیملی لا, امیگریشن لا. تو کانسیپٹ یہ تھا ہماری فرم میں یا عالم لا چیمبر میں کہ جب بھی کسی شخص کو کسی لیگل سروس کی ضرورت ہو یا کسی لیگل معاملے میں رہنمائی کی ضرورت ہو, تو لیگل سروس ان کو ملے کسی ایسے لائر سے جو کہ صرف ایک ہی ایریا اسپیشلائز پریکٹس کرتا ہو, نہ کہ فرام اے جنرل پریکٹیشنر. تو عالم لا چیمبر میں جو بھی شخص کسی بھی کام کے لیے آتا ہے, that person gets service by an expert lawyer in that area. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے آڈینس کے لیے بڑا ضروری تھا. میں نے سمجھا کہ میں ضرور بتا دوں بفور آئی آنسر دی سبسٹینٹیو جو کوشچن آپ نے پوچھا تھا کہ جی کیا کرنا چاہیے جب کار ایکسیڈنٹ ہو جائے یا سلپ اینڈ فال ہو جائے. تو لیٹس کوئکلی ٹاک اباؤٹ کار ایکسیڈنٹ. کہ اگر کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو تھوڑے بہت میں ٹپس دے دیتا ہوں, کچھ لوگوں کو شاید اس باتوں سے یاد بھی رہے گا اس پروگرام کو جو لوگ سنیں گے. تو جب بھی کار ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے تو اگر آپ کا فالٹ نہیں ہے, یو مسٹ کال 911 پولیس کو انوالو کریں, تاکہ پولیس اس وقت ڈٹرمن کر لے کہ فالٹ کس کا ہے.
کیونکہ اگر وہ ڈٹرمنیشن نہیں ہوتی تو بعد میں پھر اسٹوریز چینج ہو جاتی ہیں, دوسرا ڈرائیور کچھ اور کہے گا, کچھ اور اسٹوری کہے گا, اور آپ کی انشورنس کمپنی آپ کو 50% فالٹ میں ڈال سکتی ہے کانفلکٹنگ اسٹوری کی وجہ سے. تو ایک تو پولیس کو انوالو کرنے کی کوشش کریں. سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کو انجری چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, کسی قسم کی انجری ہو, کیونکہ دیکھیں کچھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں کار ایکسیڈنٹ جس میں ہاسپٹل جانا آبویس ہے کہ بلڈ نکل رہا ہے, فریکچر ہو گیا ہے, you taken to the hospital by ambulance, تو وہ تو کلیئر نظر آتا ہے. لیکن بہت سارے ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ سے آپ باہر نکلے, آپ ڈیز ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوا کیا, لیکن آپ کو پتا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل میں ٹھیک ہوں, اور اس کے جو افیکٹ ہیں وہ آپ کو کچھ 2 دن کے بعد, 1 دن کے بعد, نیکسٹ ڈے جب مارننگ میں آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی your neck is sore or your back is sore, اور اس کو ہم سافٹ ٹیشوز انجریز کہتے ہیں. اور یہ بعض دفعہ بڑا خطرناک بھی ہو جاتا ہے, اٹ کین ڈیولپ اے کرونک پین جو کہ آپ کی کوالٹی آف لائف اور ورکنگ کیپیسٹی کو متاثر کر سکتی ہے. تو ہم ہمیشہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی جلد بازی میں انشورنس کو کال نہ کریں سب سے پہلے. اور اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا, بھائی کو پتا چلا یا وائف کو پتا چلا, انہوں نے کہا جی انشورنس کمپنی کو کال کر دیں, جی رپورٹ کر دیں. نمبر 1, جلد بازی نہ کریں, پہلے اپنے آپ کو چیک کروائیں کسی بھی ڈاکٹر کے ساتھ, کووڈ کے علاوہ اگر باہر کی سچویشن میں بات کر رہے ہیں, تاکہ ایک میڈیکل ریکارڈ موجود ہو جائے کہ اگر آپ کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہے تو آپ اس کو ریکارڈ ضرور کروائیں. اس کے بعد انشورنس کمپنی سے اپنا کلیم داخل کرنے سے پہلے یا ان کو رپورٹ کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ لوگوں کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کسی کمپیٹنٹ ایکسپرٹ پرسنل انجری لائر سے مشورہ ضرور کریں, کیونکہ دیکھیں مشورے سے آپ کو نقصان تو کوئی نہیں ہونا ہے. you just pick up a phone call and speak to a lawyer. ہماری جو فرم ہے, we are likely the only law firm in GTA جن کے پاس ایک ایمرجنسی ہاٹ لائن ہے. اس ایمرجنسی ہاٹ لائن کا فائدہ یہ ہے کہ جی رات کے 10 بجے بھی اگر آپ کال کرتے ہیں یا رات کے 12 بجے بھی آپ کال کرتے ہیں تو جو کنزیومر ہے, that consumer will be connected with one of my lawyer in the office, چاہے رات کے 12 بجے. تو ایک بڑا آپ کے پاس فیسلٹی موجود ہے. آپ ہائی وے پہ چل رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کو پتا نہیں ہے, پولیس آپ پہ بلیم کر رہی ہے, آپ کو پتا نہیں کیا کرنا ہے. اگر یہ نمبر اگر ہمارے کنزیومر اپنے پاس سیو کر لیں, اور بہت سارے لوگ ہماری کمیونٹی میں ان کے پاس یہ چونکہ نمبر بہت فلوٹ ہوا ہے مارکیٹ میں اور سوشل میڈیا میں, تو لوگوں کے پاس ہے. لیکن اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی جو ویورز ہیں وہ اس نمبر کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو, یہ نمبر ہے 416-625-2636. یہ ہمارا 24/7 ایمرجنسی ہاٹ لائن. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو اسپیک ٹو ا لوئر ڈائریکٹلی. تو ہم 6-7 لوئرز جو ہے نا وہ باری باری سب کے پاس جو ہے نا یہ کال ٹرانسفر ہوتی ہے ایوری نائٹ. تو ہم لوگ حاضر ہیں, چاہے آدھی رات کو بھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمارے کنزیومرز کسی نے بات کرنا ہو. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جی مشورہ کر لیں, فری ہے, فری آف کاسٹ, دیر از نو آبلیگیشن. تو اس کا فائدہ اٹھائیں, انشورنس کمپنی کو ڈائریکٹلی کال کر کے ایکسیڈنٹ رپورٹ نہ کریں. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انشورنس کمپنیز کے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ انشورنس کمپنی کے بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں, وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے کام نہیں کرتے. سو دے آر دیئر ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف انشورنس کمپنی. تو آپ کو چاہیے کہ جی مشورہ کریں کسی لوئر سے. there are other lawyers available, so I'm not saying کہ جی عالم law سے مشورہ کریں. This is one of the option available for our consumer. ان سے مشورہ کریں, پھر ہم کچھ ٹپس اور کچھ گائیڈنس آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد اپنے انشورنس کمپنی کو کلیم لانچ کریں. اور جو میڈیکل اگر آپ کو تکلیف اگلے دنوں میں زیادہ محسوس ہوتا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں. there are lot more to talk about. تو میں بس کوئکلی اب موو کرتا ہوں. کار ایکسیڈنٹ کے علاوہ آپ نے شاید کہا کہ سلپ اینڈ فال میں انجری ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو سلپ اینڈ فال میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی سلپ اینڈ فال چاہے آئس اور اسنو کی وجہ سے ہو, کسی ہزارڈ میں آپ کا ٹرپ ہو گیا ہو پیر اور آپ نیچے گر گئے ہوں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کسی جگہ پہ گئے ہوں اور ایلیویشن جو ہے فلور کا ایلیویشن پراپر نہیں ہے, سڈن چینج ایلیویشن میں ہے جس کی وجہ سے یو کین لوز بیلنس اور آپ گر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسٹیپس جو ہے وہ آپ استعمال کر رہے تھے, اس اسٹیپ میں بعض دفعہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی بندہ اسٹیپ سے یا تو چڑھ رہا تھا یا اتر رہا تھا اور وہ اچانک گر جاتا ہے. تو بعض دفعہ تو اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے کہ جی کہ وہ بندہ خود ہی بہت اٹینشن نہیں پے کر رہا ہو, لیکن بعض دفعہ جینوئن ریزن ہوتے ہیں. جینوئن ریزن یہ ہوتے ہیں کہ جو سٹی الاؤ کرتی ہے فار ایگزامپل اسٹیپس کی جو میجرمنٹ ہے اگر وہ پراپر نہیں ہے تو دیٹ از اے پوٹینشیل ہیزارڈ کہ آپ بیلنس لوز کر سکتے ہیں, گر سکتے ہیں, آپ کا ماتھا ٹوٹ سکتا ہے یا آپ کو فریکچر ہو سکتا ہے. تو ان تمام صورتوں میں یقیناً آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ جس جگہ گرے ہوں اس جگہ کی تصویر ضرور لے لیں, کیونکہ آج کل تو سیل فون ہر کسی کے پاس ہے. سیل فون سے آپ اگر آئس اسنو میں گرے ہیں تو تصویر لے لیں. اگر کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے
آس پاس کوئی بندہ موجود ہے اس کا نام اور ٹیلی فون نمبر ضرور لے لیں, کیونکہ یہ بعد میں کام آئے گا آپ کو. اور جس جگہ گرے ہیں اس جگہ ان کو رپورٹ کرنا ضروری ہے. چاہے آپ واک کر رہے تھے سائڈ واک پہ, لیکن جس گھر کے سامنے گرے تو آپ اٹھ تو گئے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہاں آئس اور سنو تھا تو جسٹ knock at the door and just let them know کہ I fell in front of your driveway because there was icy condition here. تو یہ آپ نے بتانا ضرور ہے. یا اسٹور میں آپ گر گئے تو اسٹور میں آپ نے کسی بھی مینیجر کو رپورٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ وہ ایک انسیڈنٹ رپورٹ جو ہے نا بنا دیتے ہیں. بہت دفعہ لوگ خاص طور پہ ہماری خواتین بڑی شائع ہوتی ہیں کہ جی وہ گر جاتی ہیں, اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں بعد میں کہ جی اسٹور میں گر گئے تھے, ناؤ آئی ہیو minuscule tear in my knee, لیکن وہ پروف کرنا بڑا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر تو اسٹور کہتی ہے کہ جی you never fell at our store. تو ہمیشہ اسٹور مینیجر کو رپورٹ کرنا ضروری ہے, لیکن آپ کو چاہیے کہ کسی ڈاکیومنٹ کو کبھی نہ سائن کریں اگر اسٹور اونر آپ کو ڈاکیومنٹ دیتے ہیں سائن کرنے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے, جو ویسے لوگوں کو جب چوٹ لگ رہی ہوتی ہے یا تکلیف ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جی لکھا ہوا کیا ہے. تو آپ کی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے کسی ڈاکیومنٹ کو سائن کرنا. رپورٹ کرنا وہ ایز اے انجرڈ پرسن آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ اس کو رپورٹ کر دیں. اس کے بعد دن اگین جیسے میں نے کہا کہ جی میڈیکل اٹینشن سیکھ کریں, ڈاکٹر کے پاس جانا ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہاسپٹل جانا ہے ہاسپٹل جائیں, اینڈ دین اگین کنسلٹ اے لوئر, پرسنل انجری لوئر لائک اس, تاکہ ہم آپ کو فردر گائیڈ کر سکیں. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک اور بات ہے یاسر, کہ آئس اور سنو میں اگر آپ گرتے ہیں تو آپ کے پاس کلیم کرنے کا ٹائم جو ہے نا وہ بہت تھوڑا سا ہے. اگر آپ پرائیویٹ پراپرٹی پہ گرتے ہیں کسی, تو آپ کے پاس لا سوٹ اسٹارٹ کرنے کے لیے 2 سال کا ٹائم ہے. اگر آپ کو انجری ہو گئی ہے, فریکچر ہو گیا ہے, آپ ہاسپٹل گئے, 1 مہینے کے بعد ہاسپٹل سے واپس آئے, سرجری ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. لیکن اگر وہ جس جگہ آپ گرے ہیں جس پراپرٹی پہ, اس پراپرٹی کا اونر جو ہے وہ سٹی ہے. سو لیٹس ٹیک این ایگزامپل سائڈ واک. سو سائڈ واک کی جو اونرشپ ہے وہ سٹی کی ہے, سٹی کی ذمہ داری ہے. دے مینٹین سائڈ واک. اگر انہوں نے پراپر سائڈ واک کلین نہیں کیا تو you obviously have to send a legal notice to them within 10 days. اگر آپ نے 10 دن ضائع کر دیا اور 11ویں دن آپ میرے پاس آئے, کسی لائر کے پاس آئے, then you will lose your opportunity to make a claim for your injuries. اور میں نے ونٹر میں بہت دفعہ دیکھا ہے, اور خاص طور پہ یہ ہوتا کہاں ہے جب لوگوں کو سیریس انجریز ہوتی ہیں. کیونکہ سیریس انجری میں ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کو اینکل فریکچر ہو گیا, آپ ہاسپٹل گئے, ہاسپٹل نے آپ کو کاسٹ لگا دیا, پھر آپ کی سرجری ہونی ہے, یور ڈیز, آپ نے دوائیاں لی ہوئی ہیں, 10 دن تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ایسی صورت میں یقیناً جو آپ کے لسنرز ہیں اگر وہ ان انفارمیشن کو یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں, تو کسی بھی بھائی کسی بھی فرینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سلپ اینڈ فال کی وجہ سے, تو ادر فیملی ممبرس کی ذمہ داری ہے کہ جی دے شوڈ کال اینڈ اسپیک ٹو اے لوئر, تاکہ ہمارے فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس آتے ہیں یا کوئی بھی شخص ہمارے پاس آتا ہے, کال کرتا ہے کہ جی میرا دوست ہے, وہ اس کا سلپ اینڈ فال میں انسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ابھی ہاسپٹل میں, we can put a legal notice free of cost. اور آپ کو مجھے ریٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم عالم لاء میں کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی یہ ساری معلومات جب ہم دے رہے ہوتے ہیں چاہے مختلف چینل کے حوالے سے یا مختلف شوز کے اوپر, تو میں کبھی بھی یہ نہیں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی میرے پاس آئیں, ہم آپ کے لیے کریں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں. there are other lawyers available as well. یہ آپ کی ایز اے کنزیومر آپ کی ذمہ داری ہے, یا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایز اے کنزیومر کہ یو میک اے رائٹ چوائس, اور مشورہ انہی سے لیں جو مشورہ دینے کے مجاز رکھتے ہیں, یعنی کہ لائرز. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا یاسر کہ ہمیں پرابلم کوئی لیگل ہو تو ہم نان لیگل لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جی یار یہ ہو گیا تھا, بتاؤ کیا کرنا ہے. یا اسی طرح سے پرسنل انجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایسے لوگ جو لائر نہیں ہیں وہ آپ کے گھر آ جاتے ہیں اور آپ سے ڈاکیومنٹ سائن کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کسی پیرا لیگل کے پاس لے جائیں گے, کسی لائر کے پاس لے جائیں گے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ہم ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور جب بھی آپ کو لائر کی ضرورت ہو تو ڈائریکٹلی لائر سے بات کریں. آپ کے درمیان ایز اے کنزیومر اور لائر کے درمیان بیچ میں کوئی مڈل مین اور ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک بڑی ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں. یہاں پہ میجورٹی آف لوگ پڑھے لکھے ہیں. اگر کسی کو لینگویج کی پرابلم ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. عالم لاء کے ساتھ تو ہمارے پاس ہر زبان بولنے والے لائر موجود ہیں, اور میں خود چونکہ اوبیسلی پاکستانی بیک گراؤنڈ میرا ہے تو اردو زبان اور کلچر سے میں ہوں, آفتاب عالم ہے, ہم سب واقف ہے. تو یو کین بی ویری کمفرٹیبل. اگر آپ کو انگلش اچھی نہیں ہے یا آپ کی کمیونیکیشن لینگویج اچھی نہیں ہے تو بہت آسانی سے ہم سے بات کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں, اینڈ وی کین بی ہیلپ فل ٹول اور ہیلپ فل لوئر for them to be retained.
علم بھائی بہت زبردست ماشاءاللہ انفارمیشن آپ نے ہمارے سننے والوں کے لیے شیئر کی. بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا سلپ اینڈ فال ہوتا ہے یا اگر آپ کہیں اسٹور میں جیسے عالم بھائی نے مینشن کیا تو نو یور رائٹس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے اس کنٹری میں کیا لیگل رائٹس ہیں. عالم بھائی بہت زبردست انفارمیشن, تھینک یو ونس اگین. ایک اور کوشچن, فار ایگزامپل اگر کافی سارے لوگ اب جب ڈرائیو کرتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اگر فار ایگزامپل کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا فالٹ ہے اور انشورنس کمپنی نے اس کا وہ ہے جو کیس ہے وہ ڈکلائن کر دیا جی اس کی کار پیمنٹ کے یا کار رینٹل کے لیے, جی تو اس بارے میں آپ کچھ ہمیں کائنڈلی گائیڈ کریں, ایجوکیٹ کریں ہماری آڈینس کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ضرور جی. دیکھیں یہ جو سچویشن آتی ہے نا جو آپ کی, تو نارمل سچویشن ہے کہ جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرا فالٹ تھا, غلطی میری تھی, اسی لیے ہم نے انشورنس بائی کیا تھا, میری انشورنس کمپنی کو ہم رپورٹ کرتے ہیں, میری انشورنس کمپنی مجھے یا تو نئی گاڑی دے دے گی اگر گاڑی ریپیئربل نہیں ہے, یا گاڑی ریپیئر کروا دے گی, مجھے رینٹل وہیکل دے دے گی. اور پلس یہ کہ اگر میری غلطی کی وجہ سے کسی کو انجری ہوئی ہے and if that person is suing me, تو میری انشورنس کمپنی will come a step in front of me کہے گی جی محمد عالم you don't have to worry about, we will protect you, we will defend your action, we will pay all the legal cost. اگر کورٹ نے کوئی اوارڈ آپ کے خلاف دیا تو then we will cover that up to جو بھی آپ کی پالیسی لمٹ ہے. آپ نے جو بات کی وہ تھوڑی سچویشن ڈفرینٹ ہے. وہ سچویشن یہ in many cases جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ جی مسٹر یاسر خان, we know that you are at fault of the accident, آپ کی گاڑی $50,000 کی تھی, but we are not going to cover you, کیونکہ آپ نے فار ایگزامپل بہت ساری چیزیں وہ ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انشورنس کمپنی ڈینائی کر سکتی ہے. One of them, a common thing that they take, کہ you misrepresented information when you are buying insurance policy. So وہ misinformation کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے پالیسی بائی کی تھی انشورنس کمپنی کہتی ہے کہ جی آپ کو یہ 2 ٹکٹس ملے ہوئے تھے, آپ نے کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا ہمیں, تو یہ مس ریپرزنٹیشن ہے. سو صرف اس مس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے انشورنس کمپنی کین ڈینائی یو کوریج کہ بھئی یہ 50,000 کی گاڑی اب آپ خود بنائیں, رینٹل کار خود پے کریں, ٹوئنگ کے پیسے خود پے کریں, آپ کو جو لا سوٹ آپ کے خلاف آنے والا ہے اس کے لیگل فیس آپ خود پے کریں, اور کورٹ اگر کوئی ڈیمیجز اوارڈ کرتی ہے وہ خود پے کریں, ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو دیکھیں انشورنس کمپنی کے لیے کتنا آسان ہے آپ سے جان چھٹانا کہ اگر آپ نے مسٹیک کیا ہے پالیسی لیتے ہوئے, کہ آپ نے کوئی انفارمیشن نہیں دی ہے صحیح. تو اسی لیے میں تمام اپنے لسنرز کو, اور میرے لیے یہ جو سوال ہے آپ نے بتایا نا کہ this is a key information that I have seen لوگوں کی زندگیاں چینج ہوتے ہوئے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں, یہاں پر آئے, محنت کر رہے ہیں, اور انہوں نے انفارمیشن غلط دی انشورنس کمپنی کو, ایکسیڈنٹ ہو گیا. Now they are paying money from their pocket. گاڑی انہوں نے خریدی فائنانس میں, $500-600 مہینے کے جا رہے ہیں. فائنینسنگ کمپنی they don't care کہ آپ کی پالیسی ڈینائی ہو گئی ہے, وہ کہیں گے جی پیسے آپ پے کرتے رہیں. Now you can understand کہ ایک نیا شخص جنہوں نے اپنی لائف یہاں کینیڈا میں شروع کی ہے اور اس کو کوریج ڈینائی ہو جائے تو اس کی تو لائف اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی. بلکہ اس کی کیا کہ ایسا کوئی بھی شخص, فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ یو اینڈ می, ابھی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کہا نا کوئی نیو امیگرینٹ ہے, کہ آپ ہیں, اگر آپ کو کوریج ڈینائی ہو جائے کار ایکسیڈنٹ میں اور آپ کے خلاف کوئی لا سوٹ ہو جائے اور انشورنس کمپنی کہے جی وی آر ٹیکنگ یور کوریج کہ آپ نے مس ریپرزینٹ کیا تھا. ایک تو وہ میں نے کہا کہ جی آپ کو ٹکٹس پوائنٹ ملے تھے, آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا. دوسرا یہ جو کامن مسٹیک ہے جو کہ ہمارے لوگ اپنی انوسنس کی وجہ سے کرتے ہیں, یا دوسرے دوست احباب یا دوسرے کمیونٹی ممبرز نے کسی نے کہہ دیا کہ یار ایسا کرو کہ رہتے ہیں آپ فار ایگزامپل برامپٹن میں یا مسیساگا میں, آپ نے کہا کہ یار ملٹن میں انشورنس سستا ہے, تو وائی ڈونٹ آپ, تمہارا بھائی وہاں رہتا ہے یا میرا دوست رہتا ہے, تو لیٹس پٹ محمد عالم از لیونگ ان ملٹن, اور میں نے انشورنس پالیسی خرید لی. جب ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اٹ ول بی ویری ایزی فار انشورنس کمپنی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یو آر ناٹ لیونگ ایٹ دیٹ ایڈریس. اگر انشورنس کمپنی نے فائنڈ کر لیا کہ یو آر ناٹ لیونگ ایٹ دیٹ ایڈریس, انشورنس کمپنی کے لیے جان چھڑانا آپ سے اتنا مشکل ہے, کیونکہ انشورنس ایکٹ allows انشورنس کمپنی کہ they can remove coverage based on misrepresentation. تو ایک تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اور آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بلکہ اس بات کو ضرور کہوں گا جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں,
اور آڈینس ہیں جو یا تو سن رہے ہیں یا پھر اس کو واچ کر رہے ہیں اس پروگرام کو، کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے کسی ایکٹ میں انوالو نہ ہو، کبھی مس ریپرزینٹیشن نہ کریں، اسپیشلی وین یو آر بائنگ انشورنس پالیسی. کار ایکسیڈنٹ کے حوالے سے اپنے ایڈریس، پراپر ایڈریس دیں. یا سر میرے پاس ہر ہفتے ایٹ لیسٹ ایوری ویک there will be somebody at the door who is crying کہ جی اب کیا ہوگا، and that person is paying money from his pocket to fight a lawsuit. اور میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بھی لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ دلوا دوں کہ what we are talking about، کہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. ایکسیڈنٹ اگر آپ کی غلطی سے ہو جاتا ہے، کسی کو سیریس انجری ہو جاتی ہے، if they sued you اور آپ کے پاس انشورنس کوریج نہیں ہے، تو now you need a private lawyer to retain this to defend this lawsuit. اور اس کے لیے جو لیگل کاسٹ ہے میں آپ کو بتا دوں، you will be paying money from your pocket over $60,000-70,000 from your pocket. یہ میں کہہ رہا ہوں اگر کیس ٹرائل سے پہلے ریزالو ہو گیا. اگر کیس ٹرائل میں چلا گیا تو you will be paying to your lawyer over $100,000 for a civil lawsuit just to defend you. And then اگر کورٹ نے یا جوری نے کوئی اوارڈ دے دیا then that money you will be paying from your pocket. اگر آپ کے پاس گھر ہے تو انشورنس کمپنی can take away that house from you. اس میں جتنی ایکویٹی ہے they can take it. آپ کے پاس گھر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کام کریں گے. they will garnish your wages for rest of your life until they recover all the money. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور یہ سیریس معاملے میں جو ہماری کمیونٹی ہے، بہت سارے ایسے ہماری کمیونٹی ممبرز ہیں جو اس طرح کے ایکٹ اور ایکشنز کرتے ہیں جس میں وہ غلط ایڈریس دے دیتے ہیں انشورنس کمپنی کو جسٹ ٹو گیٹ اے لٹل بٹ لوور پریمیم. تو میں سب کو یہ درخواست کروں گا کہ اس بات کو بڑا سیریس لیں اور کبھی بھی انشورنس کمپنی کو غلط ایڈریس نہ دیں، کیونکہ انشورنس کمپنی کے لیے تو بڑا آسان ہے. بڑا کلیم آیا they will investigate you to find اگر کوئی بھی چیز غلط دی تھی آپ نے تو جو انشورنس ایکٹ ہے وہ الاؤ کرتی ہے انشورنس کمپنیز کو کہ ٹو پل آؤٹ دا کوریج. تو why would they not do this؟ تو اسی طرح سے فار ایگزامپل اب آپ نے کہا جی انشورنس کوریج کی بات ہے، کوئی لائف انشورنس آپ خرید رہے ہیں تو لائف انشورنس خریدتے ہیں میک شیور کریں کہ جی آپ جو ڈکلیریشن پالیسی سائن کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے ہیلتھ انفارمیشن ڈسکلوز کرتے ہیں، دیکھیں اگر آپ بلڈ پریشر کا میڈیکیشن لے رہے ہیں تو یو مسٹ میک شیور دیٹ یو رائٹ انٹو دی کوشچنر کہ آئی ایم ٹیکنگ بلڈ پریشر میڈیکیشن. میرے پاس اگین ایک نہیں دو نہیں سیورل ڈزن کیسز اس طرح کے آتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے یا تو بروکر نے کہہ دیا کہ جی کوئی بات نہیں اس کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بھول جاتے ہیں اس ملک میں ہر انفارمیشن جس کا تعلق آپ سے ہٹ کر ہے وہ اویلیبل ہو سکتا ہے. سو فار ایگزامپل اگر میں آج بلڈ پریشر کا میڈیکیشن لے رہا ہوں اور آج میں نے پالیسی خریدی اور میں نے کہا جی بلڈ پریشر نہیں لے رہا ہوں، 15 سال کے بعد میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو میری جو فیملی ہے جب when they will claim، انشورنس کمپنی کے لیے بڑا آسان ہے کہ جی 2010 میں محمد عالم has seen these doctors، وہ سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، کس فارمیسی سے کتنی دوائی لی، کون سی دوائی لی. انشورنس کمپنی کے لیے تو اس سے اچھا موقع ملے گا ہی نہیں کہ they don't have to pay میری فیملی کو $2 ملین کا جو کوریج لیا تھا وہ ان کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان تمام صورتوں میں جیسے میں نے کہا ایک تو پرابلم ہے، ان تمام صورتوں میں بھی ہم وی ہیلپ پیپل جن کے کلیم کوریج ڈینائی ہو جائے. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی ہر شخص جس کا کلیم ڈینائی ہو جائے وہ اس ڈینائل کو ہم کورٹ میں فائٹ کر کے ون کر سکتے ہیں، بٹ دیر آر سگنیفیکینٹ نمبر آف کیسز جہاں پہ کوریج کو ہم ڈینائی کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، فائٹ کر سکتے ہیں کہ انشورنس کمپنی نے یہ جو کلیم ڈینائی کیا ہے یا کوریج ڈینائی کیا ہے دیٹ واز ان بیڈ فیتھ اینڈ وی کین ٹرائی ٹو گیٹ دیم کوریج اینڈ گیٹ بیک ٹو دیم ٹو دیئر لائف. ٹھیک ہو گیا عالم بھائی، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ مس ریپرزینٹیشن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح آپ نے اگزامپل دی برمپٹن سے ملٹن میں رہ رہے ہیں، میں فار ایگزامپل کہیں رہ رہا ہوں اور میں نے کہیں اور کا ایڈریس یوز کیا ہوا ہے تو آئی ایم ٹوٹلی مس ریپرزینٹنگ مائی سیلف ان فرنٹ آف دی انشورنس کمپنی، تو یہ بہت اٹس اے کرائم. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ مس ریپرزینٹیشن نہ کریں جیسا کہ عالم بھائی نے مینشن کیا. کوئی بھی آپ کو ایشو ہے، جو بھی لائر آپ کو لگے، آپ عالم بھائی کو کال کر سکتے ہیں، ان کی پوری ڈیٹیلز میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. عالم بھائی تھینک یو ونس اگین. مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں جب انشورنس پالیسی ہم لیتے ہیں گاڑی کی تو ہمیں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم انشورنس لیتے ہیں تو ہم کال کرتے ہیں، وہ ہم سے فون پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہاؤ مینی کلو میٹر یو ڈرائیو، وٹ یو ڈو، ویئر یو لیو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ہمیں اس میں کیا کیا چیزوں کو ویریفائی کرنا چاہیے؟
دیکھیں ابھی اس سوال کا جواب وہی ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. وہ جو آپ کا پہلا کوشچن تھا جس میں نے لاسٹ میں ہی کہا کہ جی آپ کو انفارمیشن جو ہے نا وہ پراپر دیں. اگر آپ نے انفارمیشن پراپر نہیں دی تو انشورنس کمپنی ابھی تو آپ کو چیلنج نہیں کرے گی, لیکن جب کلیم آئے گا اس وقت چیلنج کرے گی آپ کو. تو کار انشورنس لے رہے ہیں, اگر آپ کو ٹکٹ ملا ہے ڈسکلوز کر دیں, ٹکٹ آپ کی کنوکشن ہے ڈسکلوز کر دیں. اگر آپ گاڑی کو کمرشل پرپس کی چلا رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ میں بڑے سارے سیویئر ایکسیڈنٹس میں یہ دیکھتا ہوں کہ انشورنس کمپنی بڑی آسانی سے آپ کی کوریج کو ڈینائی کر سکتی ہے. کہ فار ایگزامپل لیٹس ٹیک این ایگزامپل, دیر واز اے بگ کیس اگینسٹ ون آف آور کمیونٹی ممبر جس میں ان کے خلاف $2 ملین کا لا سوٹ اسٹارٹ ہوا, اور وہ میں جانتا ہوں اس کلیم کی ورتھ بھی تقریباً $2 ملین تھی. لیکن ہوا کیا کہ وہ انہوں نے کبھی بھی انشورنس کمپنی کو کبھی بھی انشورنس کمپنی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ گاڑی جو ہے میں یا میرا بیٹا استعمال کرتا ہے ٹو ڈیلیور پیزا. سب سمپل سی بات, کوئی کمرشل ہمارے یہاں تو بعض دفعہ کہتا ہے نہیں جی وہ تو پیزا کوئی بات نہیں ہے, وہ تو کمرشل تو نہیں ہے. نہیں, the moment you started using your car for any commercial activities, چاہے delivering a pizza, that becomes a commercial use. اور اگر آپ نے ڈسکلوز نہیں کیا تو انشورنس کمپنی کین ڈینائی یو کوریج. تو ہاں جی آپ کو پیسے تھوڑے سے شاید زیادہ دینے پڑ جاتے ہیں اگر آپ چیزوں کو ڈسکلوز کریں پراپرلی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی آپ نقصان میں نہیں رہیں گے اوور آل جب آپ پراپر چیزیں ڈسکلوز کرتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی لائف جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہوئے اس ملک میں, کیونکہ اس ملک میں بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس ملک میں آپ ایسے بھاگ نہیں سکتے. آپ سوچے کہ جی کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی پھر دوبارہ دیکھ لیں گے. ایک دفعہ آپ نے مسٹیک کر دی, then you are done. There is no second choice or second chance. کیونکہ جنہوں نے آپ سے پیسے ریکور کرنے, first of all, insurance company can suspend your license until you pay them all their money. تو rest of the life, number one, you cannot drive in Canada. آپ سوچ لیں, you can imagine کہ without driving in this country, you are paralyzed in any event. آپ جاب کرنی ہو, موومنٹ کرنا ہو, چلیں جی فار ایگزامپل کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے جاب میں کر سکتا ہوں بغیر گاڑی کے, تو جب بھی آپ جاب کریں گے 30% اپروکسیمیشن آپ کے سیلری کا وہ نکال کر انشورنس کمپنی کو پے کرتے رہیں گے انٹل ان کا سارا نقصان پورا نہ ہو جائے. تو اٹس ویری سیریس. Just we all have to make sure that when we are buying insurance policy, we disclose all the relevant information and accurate information. کوئی important چیز کو hide نہ کریں. ٹھیک ہو گیا علم بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی انفارمیشن ہمارے جاننے والوں کے لیے شیئر کی. میری بھی کافی نالج میں اضافہ ہوا. ڈیفینیٹلی ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریکویسٹ کریں گے, آپ کو دوبارہ لے کے آئیں گے کہ کافی سارے لوگوں کے کوشچنس ڈیفینیٹلی ریز ہونے ہیں اس پہ. ڈیفینیٹلی ہم آپ کو دوبارہ وہ کریں گے, تکلیف دیں گے آپ کو کہ آپ کو اپنے پروگرام پر لے کے آئیں گے. علم بھائی ونس اگین تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو ہمیں اتنا امپورٹنٹ اتنا قیمتی ٹائم دیا, اور سب سے اچھی جو آپ نے انفارمیشن دی کہ بھائی آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے, مس ریپرزنٹیشن کا آپ کو وہ ہونا چاہیے. اور علم بھائی کا جو ہاٹ لائن کا جو نمبر ہے وہ بہت, ایک دفعہ اگر آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں. میں ضرور, بلکہ وہ آپ چاہیں گے تو اپنے جب آڈینس کے لیے اگر پروگرام کو اپلوڈ کریں گے تو اس نمبر کو بھی ضرور لکھنا آپ کے لیے بڑا اچھا تاکہ لوگ اس کو سیو کر سکتے ہیں. یہ نمبر ہے 416-625-2636. 416-625-2636. یہ ایک امیزنگ ریسورس ہے جس میں آپ کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس ہے ٹو اے لوئر ان کیس آف این ایکسیڈنٹ. اچانک کوئی پولیس نے کسی کو اریسٹ کر لیا ہے, you do not know anybody. آپ بہت سارے لوگوں کا تو تعلق ہی نہیں ہوتا کسی لوئر سے ان کی پوری زندگی میں. کسی دوست کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے, what you should do, call that number. بہت اگین تھینک یو ویری مچ عالم بھائی. آپ کہیں پہ اسٹک ہوتے ہیں تو آپ عالم بھائی کی ہاٹ لائن کو 24/7 ضرور ٹرائی کریں. اور اگر اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن آپ کو ملی ہو تو اس کو کائنڈلی لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور مجھے کامنٹس میں یہ بتائیں کہ اور ایسے کون کون سے ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. علم بھائی ونس اگین تھینک یو ویری مچ. Absolutely, my pleasure. Inshallah we'll talk soon. Definitely. بہت شکریہ. السلام علیکم and all the best. All the best. Thanks.